अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनम तारिक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली तमाम सियासतों के बारे में और जानेंगे इनकी असल हकीकत क्या है। कुछ बात करेंगे कोयटा में होने वाली तमाम एहतजाजों के बारे में और इनकी भी हकीकत के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे सूबाई बलूचिस्तान के मसाइलों को किस तरह से काबू पाया जा सकता है, उन पर किस तरह से हल किया जा सकता है। कुछ बात करेंगे गैस प्रेशर के हवाले से और बिजली के हवाले से। बिजली आखिरकार क्यों गायब होती जा रही है और इसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं महंगाई का जिन किस तरह से हुकूमत के शिकंजे से बेकाबू होता जा रहा है और आवाम को किस तरह से परेशान करा है। रातों रात किस तरह से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। आवाम को फुटबॉल समझ के कभी इस साइड कभी उस साइड उछाला जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं चीनी, तेल, आटे की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब इस दुख से बाहर आते ही नहीं है कि सब्जी और दालों की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं गंदम की कीमत 1350 हो चुकी है। 800 रुपये फ़ी मन बिक रही थी, अब 900 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। चलें, इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ आगाही देंगे हमारे पड़ोसी ममालिक में होने वाली तमाम सियासतों के बारे में और इनकी हकीकतों के बारे में। ईरान के बारे में हम बात करेंगे। ईरान में किस तरह से पेट्रोल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और कितना ज़्यादा इजाफा अब तक हो चुका है। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर पर तफसीलात से बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा कबूल करेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट वकार हुसैन। वकार से आगाही हासिल करेंगे। जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकार, जैसे कि आपने जाना महंगाई में किस तरह से इजाफा होता जा रहा है, किस तरह कश्मीरी आवाम को परेशान किया जा रहा है और हमारे पड़ोसी ममालिक के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में किस तरह से सियासतों के बारे में कुछ हकीकत पर आपसे आगाही लेंगे। आपसे सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी कोयटा के बारे में। कोयटा में गैस प्रेशर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे नज़दीक तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जैसे कि बलूचिस्तान सूबा एक पैदावारी सलाहियत का हामिल है और वो पूरे मुल्क को गैस फराहम करता है और बदकिस्मती से उसे ही गैस की संगीन किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तो अवाम यकीनी तौर पर एहतजाज करेंगे, लेकिन यहाँ तवज्जो तलब अमर ये है कि हुकूमती ऐवानों तक जो एहतजाज की गूंज हैं अब सुनाई दी जा रही हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों जमातें इस बात पर, इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि अब आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए, जैसे कि बिजली है और दीगर गैस की समेत तमाम तर सहूलियात के हवाले से एक बहुत अच्छा मेकनिज़म वज़े करने के लिए हिकमत अमली मरतब कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट और अरकान सूबाई असम्बली वहाँ पर जो है कि और अरकान सूबाई जो वज़रा हैं उनके साथ एक मुशावरत का अमल जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोई अच्छे और दूरस नताइज बरामद किए जा सकेंगे वहाँ से। अच्छा वकार, आपसे ये भी जानेंगे बलूचिस्तान में तरक्याती कामों की रफ्त इंतहाई सुस्त है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत हर साल एक नए मंसूबे का आगाज़ और पुराने मंसूबों पर काम जारी रहता है, लेकिन बदकिस्मती से माजी में ऐसा नहीं हुआ और ना टेंडर जारी किए जाते हैं, ना तरक्याती मंड में जो है कि फराहम किए जाते हैं पैसे। लेकिन अब मौजूदा माली साल की अच्छी बात यह है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है और उसने टेंडर भी जारी कर दिए हैं और पैसे भी मख्तस कर दिए हैं तरक्याती कामों के लिए, और इस बात से बात वाज़ेह होती है कि मौजूदा हुकूमत के जहन में एक वाज़ेह हिकमत अमली तरक्याती मौजूद है जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा वकार, आपसे ये भी जानेंगे बलूचिस्तान के मसाइलों को किस तरह से हल किया जा सकता है, इन पर आखिरकार कब तक और किस तरह से काबू पाया जा सकता है? देखें, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ना होने की वजह से मसाइल तो जन्म लेते हैं और अब बदकिस्मती से देखें, अब बलूचिस्तान के 32 अजला में से महज 4 को पाइपलाइन के ज़रिए गैस फराहम की जाती, बाकी जितने अजला हैं बाकी मानदा वहाँ पर लोग जो है कि गैस के लिए सिलेंडर्स पर इक्तफ़ा करते हैं और दीगर ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए और जो भी आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनके हल की तरफ एक गौर व खौस करना चाहिए और एक निज़ाम वज़े करना चाहिए ताकि लोगों के जो निज़ाम ज़िंदगी है उसमें बेहतरी लाई जा सके, तो ख़ुद ब खुद मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इस तरह। अच्छा, जैसा कि आपने हमें बताया कि बलूचिस्तान के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाकायदा पाइपलाइनों के ज़रिए गैस फराहम नहीं हो रही, तो वो जो इलाके हैं जहाँ ख़वातीन लकड़ियों के ज़रिए
اور باقی ذریعے سے کھانا بنا رہی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہو رہے ہیں، ان سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کو میں پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ محل وقوع کے اعتبار سے یہ بلوچستان میں ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بڑی ایک فاصلے پر بنے ہوئے ہیں نا، تو وہاں پر اس طریقے سے ایک پائیدار انتظام موجود نہیں ہے گیس کی فراہمی کا. لیکن جو یہ گیس کی پریشر میں کمی کی وجہ سے لوگوں کو دیگر سلینڈرز یا لکڑی پر جو وہاں کی خواتین کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ عوامل تو سامنے آتے ہوں گے. لیکن انشاءاللہ صوبائی حکومت کی جانب سے اس طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور یقیناً انشاءاللہ بہت جلد کوئی نہ کوئی اچھا ایک راستہ سامنے آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی، حکومت بھرپور طریقے سے اس طرف توجہ دے رہی ہے، نظر آ رہا ہے. حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں، صوبائی کابینہ میں اجلاس میں یہ بات صوبائی وزراء کی جانب سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ کو، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی واضح ہدایت موجود ہیں کہ عوام کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے وقار، آپ کی بات سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایکشن لے رہی ہے، تو کب تک آخر کار حکومت ایکشن لے لے گی؟ یہ تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ حکومت مہنگائی کے حوالے سے ایکشن لے رہی ہے، حکومت لوگوں کے مسئلے مسائل کے کاروبار کے حوالے سے ایکشن لے رہی ہے، لیکن ان پر کبھی کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی پازیٹیو رزلٹ آیا ہو. دیکھیں، بات سمجھنے کی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بلوچستان صوبے کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو سرداری نظام رائج ہے، اس کی وجہ سے عوامی سطح پر لوگ اتنے فیضیاب نہیں ہو سکتے، اور حکومت کی وفاق کی جانب سے صوبہ بلوچستان کے لیے ماضی میں بیشتر پیکیجز کا اعلان بھی کیا گیا، اور اس کے لیے خصوصی فنڈ بھی مختص کیے گئے ہیں بلوچستان صوبے کے لیے. لیکن اب جس طریقے سے وہاں پر سرداری نظام رائج ہے، وہ عوام اس وجہ سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے وہاں پر. اور ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے صوبے کی عوام کو بہترین سہولیات مل سکیں، اور اچھی صحت مل سکے، اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جب تک اس پر توجہ نہیں دی جائے گی، میرا نہیں خیال کہ عوام کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ بہتری آئے گی. ساتھ ساتھ حکومتی ریٹ کو گراس روٹ لیول پر یقینی بنایا جانا چاہیے، بلدیاتی نظام کے تحت، اور یہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ایک نظام ہے واضح، اس کے تحت عوام کو ان کی دہلیز پر سہولیات ملنی چاہیے. اور گورنمنٹ نظر ثانی کرتی ہے ماہوار بنیاد پر، سہ ماہی بنیاد پر اپنی کارکردگی کا، اس کے نتیجے میں میرا خیال بہتری آنی چاہیے. اور اب یہ حتمی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا کہ کب تک بہتری آئے گی، لیکن حکومتی سطح پر جو ہے کہ اس ضمن میں اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہی کی جا سکتی ہے بہتری کی. اچھا وقار، ٹھیک ہے، آپ سے بات کی ہم نے گیس پریشر کے حوالے سے، لیکن میں آپ سے تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان کے کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بجلی گھنٹوں گھنٹوں غائب رہتی ہے، اور جن گھروں میں بجلی باقاعدہ طور پر دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی بل 20 سے 25 ہزار تک آ رہا ہے. ہاں، یہ بات تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بڑی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلوچستان صوبے کو. ماضی میں بھی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ بدترین تھی، لیکن حکومت نے ایک میکنزم بنایا، اور ایک نئے نظام کے تحت بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. اس کے نتیجے میں اس پر تھوڑا جو ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھا، وہ تو کچھ حد تک کم ہوا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی موجودہ حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ پر مکمل طور پر قابو پا لیں گے، اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا. اور لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود لوگوں کو اتنے بھاری بھرکم بل بل دے دیے جاتے ہیں، بھیج دیے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے، اور یہ بہت ہی ناجائز ہوتا ہے عوام کے ساتھ. چلیں وقار، اس سے تو آپ نے ہمیں بہت اچھی طرح سے آگاہ کیا. آپ سے جانیں گے کچھ مہنگائی کے حوالے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی میں کمی کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ تو سارے ہوا میں اڑ گئے.
دیکھیں موجودہ حکومت کی جانب سے معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی کے جو دعوے ہیں وہ اس کی تو کل ہی کھلنا شروع ہو گئی ہے، اور گزشتہ 2 ماہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں اس پر ذخیرہ اندوزوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ عوام آٹا، دال، گھی، چینی کی قیمتوں میں اتنی بھاری بھرکم قیمتیں اضافی ہوتی ہیں ان کی، اور اتنی مہنگائی کا عالم یہ ہے، اس کے دکھ سے ہی باہر نہیں نکلتے، تو اب رہی صحیح کسر جو ہے کہ سبزی اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے نکال دی جاتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ مہنگائی پر حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، عوام کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے، موجودہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور لیکن اب یہ دیکھیں کہ کابینہ اجلاس میں جب وزیر اعظم اپنی کابینہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کی صورتحال، تو وہاں پر جتنے بھی وزراء ہیں اور ان کو وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے۔ اور میرا خیال ہے کچھ شکایت موصول ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور ان پر انہوں نے نوٹس بھی لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نوٹس کا کوئی عملی طور پر کوئی سدباب نہیں ہو سکا، کوئی عملی طور پر اس کا کوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی عملی طور پر کوئی کام اقدامات اٹھائے نہیں گئے وہاں پر۔ تو یہ سچائی سے آگاہی فراہم کرنی چاہیے کابینہ کے ارکان کو۔ اچھا وقار، آپ سے جانیں گے کیا ذخیرہ اندرونی بھی مہنگائی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ ذخیرہ اندوز بھی حکومتی کی شکنجے سے کیوں باہر ہیں؟ دیکھیں، ذخیرہ اندوزوں کو کہیں نہ کہیں حکومتی لوگوں کی آشرواد حاصل ہے، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اس بات میں بھی بہت حقیقت ہے کہ یہ جو وفاقی وزراء ہیں یا ارکان قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی اپنی طور پر ذاتی ملے ہیں، تو ایسے عالم میں جب حکومتی لوگ یا وزراء اور جو منسٹرز ہیں ان کی خود کی ملیں ہوں گی، اور ان کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو آشرواد حاصل ہوگی ان لوگوں کی، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جب تک ان کے اوپر ان لوگوں کی سرپرستی رہے گی اس وقت تک ان کے خلاف کوئی کارروائی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پرائس لسٹ کے طریقہ کار کو کیوں سخت بنایا جا رہا ہے؟ پرائس لسٹ کمیٹیاں آخر کار کیوں غیر فعال ہیں؟ دیکھیں، مہنگائی کے اشاریے کو دیکھتے ہوئے اب سنجیدہ حلقے صحت کارڈز کی طرح راشن کارڈز جاری کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں یہ صرف ماہوار مہینے میں ایک مرتبہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور فوٹو سیشن کروا کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور حکومت ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں دے رہی ہے۔ کس بات کی دے رہی ہے؟ یہ میرا نہیں خیال، یہ ان کو حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو مزید فعال بنانا چاہیے، اور ان کی سرزنش ہونی چاہیے، اور ان کو عوام یہ جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو، اور یہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کریں، ان کو پیچھے سے ایک پریشر ہونا چاہیے۔ اچھا وقار، یہ تو ہم پیپلز پارٹی کی حکومت سے سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کنٹرول کیا جا رہا ہے، کہ جو بھی ہیں ان میں جو لوگ ملے ہوئے ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے لے کر مسلم لیگ نون کی حکومت سے اب پی ٹی آئی حکومت تک ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی پازیٹیو رزلٹ اب تک شو کروایا ہے۔ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ تمام جو سابقہ ادوار کی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے مہنگائی میں کمی کے دعوے کیے گئے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ابھی پی ٹی آئی کی آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوام سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مہنگائی کے جن کو ہم بوتل میں بند کر لیں گے اور خوشحالی ہوگی۔ تو جس طریقے سے ماضی میں سابقہ حکومتوں کو وقت دیا گیا ہے موجودہ حکومت کو بھی ملنا چاہیے۔ موجودہ حکومت میرا خیال ہے کہ ابھی 15-16 ماہ ہوئے سے آئے ہوئے، اس کو وقت تھوڑا سا ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ بہتر ہوں گے معاملات، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اللہ رب العالمین نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے وقار، آپ سے بات کریں گے ہم کچھ کشمیر کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اس پر کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا اب تک پاکستان کے حوالے سے، اور بھارت کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بھارت کس طرح سے
کشمیر پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیا بھارت قسطوں میں اپنے مقاصد پورے کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بھارت کر رہا ہے، قسطوں میں اپنے مقاصد بالکل حاصل کر رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے اس میں جنگ کی کوئی نوبت آ سکتی ہے. بتدریج وہ اپنے ہدف کو جو ہے کہ حاصل کر رہا ہے، اور اب پاکستان کو مزید سوچ بچار کرنا چاہیے. اور یہ جو معاملات ہیں، پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو مزید سخت بنایا جانا چاہیے، اور اب اس اقدام سے آگے بڑھنا چاہیے کہ وہاں کشمیر LOC پر کوئی معاملات ہوتا ہے، مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، تو پاکستان کو اب مزید اسٹیپ آگے بڑھانے چاہیے. بین الاقوامی فورمز پر بلا شبہ پاکستان جد و جہد کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی کے خلاف صدا بلند کرتا ہے، کشمیری بھائیوں کی اخلاقی مدد کرتا ہے اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے. لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اب اس اقدام سے مزید آگے بڑھے اور کوششیں کرے تاکہ یہ اس دنیا میں بھارت کا مکروہ چہرہ تو آشکار ہو چکا ہے پوری دنیا میں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا اور جتنے ہمارے نام نہاد مسلم ممالک ہیں، بھارت کے ساتھ جو اس کے تجارتی مفادات ہیں اس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. اب اپنے تحفظ کے لیے مجرمانہ طور پر، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مجرمانہ طور پر دنیا آنکھیں بند کی ہوئی ہے کشمیر میں ریاستی جو بھارت کی جانب سے دہشت گردی کی جا رہی ہے. اور دنیا کو اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور جو اس طرح کی ایک روایت ہے یہ اچھی نہیں ہے، اور ان کو ایک کشمیریوں کے اوپر جو ظلم اور استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، اس پر ایکشن لینا چاہیے دنیا کو، اور بھارت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ وہاں سے کرفیو ہٹایا جائے اور معمولات زندگی بحال کیے جائیں. سب کو جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اسی طریقے سے کشمیریوں کو بھی ہے. اچھا وقار، آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ تو ہمارا جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم کس طرح سے وقار سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مزید آگاہی حاصل کریں گے، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.